नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। पेश है जिक्र मीर यानी महाकवि मीर की आत्मकथा। महाकवि मीर तकी मीर की आत्मकथा। मीर साहब की ये आप बीती जिक्र मीर हिंदी में मेरे सामने है। नौजवान का वालिद से मिलना। दूसरी रात मेरे वालिद का नाम पूछता वो नौजवान आगरा पहुंचा और उनके पैरों पर गिर पड़ा। खुशी के आंसू उसके चांद से चेहरे पर मचलने लगे। नाकामी का रंज कामयाबी की खुशी में बदल गया। वालिद ने उसे ऐसी नज़रों से देखा कि एक ही नज़र में उसे फ़कीरी दौलत दे दी। इतना मेहरबानी का बर्ताव किया कि लिखा नहीं जा सकता। उसकी इस कदर खातिर की कि बताया नहीं जा सकता। उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और बड़ी मोहब्बत से फरमाया, ऐ मीर अमानुल्लाह, तूने ज़माने के हाथों बड़ी सख्तियाँ झेली हैं। अपने अजीज़ों से छूटने का गम न कर। मेरा ख़ानदान तेरा है, मैं और मेरे सारे ग़ुलाम तेरे हैं। अब तू अपने दिल को सुकून दे और कुछ दिनों तक अपनी हालत को सुधार, ताकि तू खुदा को अपनी तरफ खींचने के काबिल हो जा। ये दुनिया। जवान को दुनिया के बारे में बताते हुए वालिद ने फरमाया कि ये जिस्म मांगा हुआ लिबास है। मांगे हुए लिबास को पाक साफ रखना चाहिए और जान को, जो तेरी पूंजी है, उसके हाथ में नहीं देना चाहिए। एहतियाते जान कर ये जिस्म क्या ढेर है मिट्टी का और कुछ भी नहीं। अपने को न देख, अपने आप को सब कुछ न समझ और इसी पर भरोसा न कर। नियाज पैदा कर, क्योंकि नमाज हमेशा काम नहीं आती। दिल में इश्क की जलन पैदा कर, क्योंकि जिस दिन दिल में इश्क की जलन नहीं वो बेकार है। अपनी ज़ात पर गुरूर करना ऐब है। अपने कामों को खुदा पर छोड़ दे। अपने से कमज़ोरों को जलील न समझ, क्योंकि ये गुरूर है और गुरूर करना बुरा है। कभी भी उसे न अपना। नियाज को अपना ले ताकि तुझे दिल पर काबू हो जाए। जहाँ तक हो ख्वाहिशात की जंजीर से बचने की कोशिश कर। अपने वजूद को इस बोझ के नीचे न दबा। दिल से तमाम दूसरे ख्याल मिटा दे, क्योंकि जब तक मकान की सफाई नहीं होती वो किसी मेहमान के काबिल नहीं होता। हर आदमी से, चाहे वो तुझे पसंद हो या नापसंद, आदमी की तरह पेश आ, क्योंकि आदमी जब तक इखलाक वाला नहीं होता उसे इंसान नहीं कहा जा सकता। हर एक के साथ अच्छा बर्ताव कर। फ़कीरों का धर्म यही है। गरीबों की तरह ज़िंदगी बसर कर, क्योंकि तुझे एक दिन इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया एक सराय है। यहाँ ज़्यादा दिन तक ठहरने का रिवाज नहीं है। दुनिया वाले मातम करने वालों जैसे हैं। उनकी तसल्ली थोड़ी देर ठहर जाना काफ़ी है। ये जगह खौफनाक जंगल की तरह है, जहाँ कदम कदम पर ख़तरे हैं। यहाँ से ऐसे सामान ले जा जो रास्ते में तेरे काम आवें, क्योंकि तुझे एक बारगी जाना होगा। अगर तू चाहता है कि अच्छी तरह सफ़र करे तो इस अस्पताल में दवाएं खा और परहेज़ी खाना खा, यानी यहाँ की गंदगी से बचने की कोशिश कर। फ़कीर वो है जिसे उस चीज़ की ज़रूरत न हो जो उसके पास न हो। ये जान ले कि इस बाग में सिर्फ़ एक फूल है, लेकिन वो 1000 तरीक़ों से अपने को ज़ाहिर कर रहा है, यानी महबूब एक है, उसके जलवे बेशुमार हैं। ज़माने की हकीकत बस यही है, बस एक माशूक की जलवागरी है। एक को देख, एक को पहचान, एक को ढूंढ, एक ही को जान। दुई कहाँ है, तू जादूगरी से बाहर आ, ये देख। आँखें हैं 2 और निगाह एक ही है। इस नसीहत के बाद फरमाया कि अब जा, कुछ खा और सो जा, क्योंकि सफ़र की थकान होगी। आराम से सो जा, क्योंकि तुझको बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी है। ये कहकर एक ग़ुलाम को इशारा किया कि एक नर्म तकिया इसके सिरहाने रख दे और हर समय खिदमत में हाजिर रहे। नौजवान की फ़कीरी में शोहरत। गरज वो बड़े इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारने लगा। वालिद उसे अपना अजीज़ भाई कहते थे। वो भी सुबह शाम उनकी खिदमत में हाजिर होता और फ़कीरी की तालीम पाता। वालिद साहब कभी उसके साथ नरमी का बर्ताव करना न भूलते। हर दिन फ़कीरी के दरवाजे उस पर एक एक कर खुलते गए।
وہ تھوڑی سی مدت میں فقیری میں کامل ہو گیا، اور اس قدر کہ آنکھ سے اشارہ کر دے تو عجیب عجیب باتیں دکھائی دیں، آستین جھاڑ دے تو معجزے ظاہر ہونے لگیں۔ جب اس کے رشتہ داروں کو خبر ہوئی تو وہ اس سے ملنے دوڑے آئے۔ اس کی بیوی دکھ کے مرض میں مبتلا ہوئی اور کچھ دنوں بعد مر گئی۔ نوجوان کی عجیب عجیب باتیں اتنی مشہور ہوئیں کہ لوگوں کا جم گھٹا لگا رہنے لگا۔ اس نے تنہائی اپنا لی اور لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ جب کئی سال ایسے ہی گزر گئے تو والد نے کہلا بھیجا کہ اب اپنی فقیری سے دنیا والوں کو فائدہ اٹھانے دو۔ والد کے اس حکم پر شام کو اپنی کٹیا سے باہر آیا اور اس طرح جیسے فرشتے آ رہے ہوں۔ اس نے والد کو سلام کیا اور پیروں پر گر پڑا اور ادب سے کہا، اے میرے سردار، آپ بڑے مضبوط دل کے انسان ہیں، آپ نے اچھے اچھے کام کیے ہیں۔ آپ نے ایک ایسی دنیا میں جہاں لالچ انسان کو بے چین کر دیتی ہے اور خواہشوں کا فتنہ اسے سرکش بنا دیتا ہے، ان تمام برائیوں سے اپنے کو بچایا ہے اور اپنی ساری خواہشوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا ہے۔ میرے ساتھ نوجوان کا برتاؤ۔ اس زمانے میں میری عمر 7 سال کی تھی۔ میں اس سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ اس نے بھی مجھے گود لے لیا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے الگ نہ کرتا، بڑی محبت کے ساتھ میری پرورش کرتا، میں دن رات اس کے ساتھ رہتا۔ میں نے قرآن شریف اس جوان سے پڑھا۔ ایک دن وہ نوجوان سیر کے لیے بازار گیا ہوا تھا۔ وہاں اسے کسی تیل کے بیاپاری کا لڑکا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی نوجوان فقیر کا حال خراب ہو گیا۔ اس کے مضبوط قدم ڈگمگا گئے، اس کے ہوش و حواس رخصت ہو گئے اور اپنے پر قابو کھو بیٹھا۔ جب اس لڑکے نے فقیر کی طرف توجہ نہ کی تو اور بھی بے چین ہوا۔ اس نے بڑی ہی کوشش کی کہ اپنے اوپر قابو پائے، لیکن بے چین دل اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ غلام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتا چل رہا تھا اور دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا کہ اے دل، تو نے جو غلط کھیل کھیلا ہے وہ کوئی نہیں کھیلتا، کیونکہ اس میں صرف رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تجھے اپنے اوپر وہ قابو حاصل تھا کہ شادی چھوڑ کر چل دیا، اب یہ بے چینی ہے۔ تو نے جو کام کیا ہے وہ کوئی بچہ بھی نہ کرے گا، تو نے جو راستہ اپنایا ہے اس پر کوئی اندھا بھی چلنے کو راضی نہ ہوگا۔ دل ایسی چیز نہیں کہ ایک بازارو لڑکے کے حوالے کر دی جائے۔ تو نے ایک ایسے انسان سے دل لگایا ہے جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ تو ایک ایسے محبوب پر عاشق ہوا ہے جسے دل کی دنیا کا کوئی تجربہ نہیں۔ برا ہو ان روتی ہوئی آنکھوں کا جو گویا اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ نظر آئے، اور ستیاناش ہو اس تپتے ہوئے دل کا جو گویا بہانہ کھوج رہا تھا کہ میری آنکھ پڑے اور جلوہ شروع کر دے۔ اپنی آنکھ پر کہاں تک قابو رکھوں اور اپنے دل کی کہاں تک خبرگیری کروں؟ جوانی میں کبھی ایسی غلطی ہوئی نہیں، اب بڑھاپے میں میں جوان بن رہا ہوں۔ اگر اپنے کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں تو دل کی جلن قیامت بن جاتی ہے۔ اگر صبر سے کام لینا چاہوں تو آنسوؤں کا سیلاب امڑ آتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کس طرح اس بلا سے چھٹکارا پاؤں۔ سوائے پیر کی خدمت میں حاضری کے اور کوئی علاج نظر نہیں آتا۔ وہیں چلتا ہوں اور وہیں بیٹھتا ہوں۔ اسی حالت میں روتا، آہیں بھرتا، شام کی نماز کے وقت غلام کے کندھے کا سہارا لیے میرے والد کے پاس آیا۔ لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ والد نے اشارہ کیا کہ میرے قریب آ۔ جب قریب آیا تو پوچھا، اے بھائی، تو کہاں گیا تھا؟ آج میرے پاس آنے میں بہت دیر کی۔ اس نے عرض کیا کہ آج جمعہ بازار کی سیر کے لیے گیا تھا۔ والد نے فرمایا، کیا تجھے یہ خبر نہ تھی؟ جانتا ہے عشق جانو دل کا سودا ہو گیا، دیکھ کر بازار میں لڑکوں کو رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اپنے کمرے میں چلا جا اور 8 دن تک باہر نہ نکل، اور جو واقعہ گزرا ہے اس کی خبر کسی کو نہ دے۔ خدا مہربانی کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے لے آئے اور تجھ سے ملائے۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس واقعے کو 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ محبوب اپنے گھر سے نکلا اور بے چین دکان پر بیٹھ رہا۔ وہاں ایک دلال کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، آج کچھ پریشان نظر آ رہے ہو، آخر معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جو کچھ مجھ پر گزری ہے وہ میرے بس کی بات نہیں۔ چونکہ تو میرا دوست ہے اس لیے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج 6ٹھا دن ہے کہ ایک فقیر اس راستے سے گزرا، میری خوبصورتی پر اس کی نظر پڑی، تھوڑی دیر کھویا کھویا سا کھڑا رہا اور پھر سرد آہیں بھرتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ اب میرا حال یہ ہے کہ اس فقیر کی صورت ایک پل کو بھی میرے سامنے سے ہٹتی نہیں،
اس کا خیال ہر سمے میرے سامنے رہتا ہے۔ جاگتا ہوں تو اس سے ملنے کا شوق بے چین کیے رہتا ہے، سوتا ہوں تو اسے سپنے میں دیکھتا ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا دل کو کیسے سکون دوں، کس سے اس کا نام پوچھوں، کس طرف تلاش کروں۔ اس دلال نے جواب دیا، وہ ایک بہت ہی مشہور فقیر ہے اور آزاد مرد ہے، اور اس کا آستانہ جس کی مٹی لگانا تبرک سمجھتے ہیں، شہر پناہ کے باہر عیدگاہ کے باہر ہے۔ میرے ساتھ چل اور سکون حاصل کر۔ اس طرح کہہ کر دلال نوجوان کو میرے والد کے پاس لایا۔ انہوں نے اس سے کہا، عشق نے تجھ سے لاپرواہی کا بدلہ لیا۔ یہ کہہ کر غلام سے کہا، جاؤ اور چھوٹے بھائی سے کہو کہ تیرا محبوب تجھے تلاش کر رہا ہے۔ جب یہ خوشخبری اس دنیا چھوڑ دینے والے فقیر تک پہنچی تو وہ ہاتھ جھٹکتا اور پیر پٹکتا اپنے کمرے سے باہر نکلا اور دوڑتا ہوا سب سے پہلے اپنے پیر کے قدموں میں گر گیا اور اس کے بعد نوجوان کو گلے لگا لیا۔ میرے والد ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ لوگ بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جب محفل گرم ہوئی تو اس فقیر نے اس لڑکے سے کہا، اے خوبصورت نوجوان، میں فقیر ہوں، میرے دل میں کوئی خواہش نہیں، میں اپنے آپ میں کھویا ہوا ہوں۔ تجھے نہیں معلوم، لیکن خدا جانتا ہے کہ میرا دل کہاں اٹکا ہوا ہے۔ میری خواہشوں سے میری جان کس کی آرزو مند ہے۔ کبھی اپنے آپ پر مغرور نہ ہونا، اپنے روپ پر غرور نہ کرنا۔ فقیر آسمان کی گردشوں سے آزاد ہوتے ہیں، لیکن ان کی حالت کبھی ایک سی نہیں ہوتی۔ ہماری حالت ہر گھڑی بدلتی رہتی ہے۔ اس لڑکے نے جسے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی تھی فقیر کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں مگر ایک خزانہ پا گیا ہوں۔ میں اس کٹیا پر جھاڑو دینا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے اور مہربانی کی نظر نہیں پھیریں گے۔ وہ لڑکا ہر صبح آتا اور فقیر کی خدمت کرتا۔ ایک دن فقیر خدا سے لو لگائے اور اس کی یاد میں کھویا بیٹھا تھا۔ لڑکا اسی وقت آ گیا اور فقیر نے اسے اپنے قریب بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا اور ایسی نظر سے دیکھا جو اس کے سینے میں اتر گئی۔ وہ ایک ہی نظر میں فقیری کی بہت سی منزلیں طے کر کے زمانے میں مشہور ہو گیا۔ شہر کے لوگ اس کی عزت کرنے لگے اور فقیر کے خاص مرید اس پر رشک کرنے لگے۔ آخر اس پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ وہ فقیری کے میدان کا پہلوان بن گیا۔ اسی لیے کہا ہے کہ جب فقیروں کی نظر اثر کرتی ہے تو بے حیثیت مٹی کو بھی سونا بنا دیتی ہے۔ چچا کا ایک فقیر سے لگاؤ۔ میرے چچا یعنی وہی فقیر ہفتے میں ایک بار ایک فقیر سے جس کا نام احسان اللہ تھا ملنے جایا کرتے تھے۔ وہ فقیر اپنے دل کا بادشاہ تھا۔ اس کا مشہور آستانہ آگرہ کی عیدگاہ کے قریب سفیدی سے پتا ہوا اور رنگین دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے آستانے پر ایک شعر لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تجھے سکون کی تلاش ہے تو آنے جانے والوں کو روک دے، کیونکہ دروازہ دیوار پر چاک کی طرح ہے۔ جو بھی دروازہ کھٹکھٹاتا وہ خود آتا اور جواب دیتا، احسان اللہ گھر میں نہیں ہے۔ ایک دن میرے چچا نے اس سے ملنے کا ارادہ کیا اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹانے پر ہم لوگوں کو بھی وہی جواب ملا۔ چچا نے کہا، اگر احسان اللہ نہیں ہے تو امان اللہ ہے۔ فقیر نے ہنستے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا میرے سامنے شیر کی قوت رکھنے والا اور سورج کی طرح جگمگاتا چہرے والا ایک نوجوان کھڑا ہے، جس کی صورت سے خدائی طاقت ٹپک رہی ہے۔ وہ سر پر چادر لپیٹے ہوئے تھا، کمر میں پٹکا باندھے ہوئے تھا۔ اس کی لال آنکھ میں اتنی روشنی تھی جیسے سارے جہان کی روشنی اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی ہو۔ میرے چچا نے اس سے ہاتھ ملایا اور پیلو کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر ایک دوسرے کا احوال پوچھنے لگے۔ اس فقیر نے چچا سے کہا کہ اے میرے امان اللہ، میں نے لوگوں سے ملنا جلنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ مجھے کوئی ایسا آدمی دکھائی نہیں دیا جو ملنے جلنے کے قابل ہو۔ ہاں، تم سے ملنے کو دل بے چین رہتا ہے، جب تک تم نہیں آتے دل پریشان رہتا ہے۔ اس کے بعد میری طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کس کا لڑکا ہے؟ چچا نے بتایا، علی متقی کا لڑکا ہے جسے میں نے گود لے لیا ہے۔ اس فقیر نے کہا، اگرچہ یہ بچہ ابھی کم سن ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اگر اسے پالنے پوسنے میں توجہ سے کام لیا گیا تو کسی دن ایک ہی اڑان میں آسمان سے آگے نکل جائے گا۔ اس لڑکے سے کہہ دو کہ فقیروں سے ملنے کی عادت ڈالے، کیونکہ ان کی ہی ملاقات میں بڑی برکت ہے۔
یہ کہہ کر ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا پانی میں بھگو کر مجھے کھانے کو دیا۔ میں نے اتنی مزیدار چیز کبھی نہیں کھائی۔ آج بھی اس کا مزہ یاد آتا ہے۔ طبیعت چاہتی ہے کہ پھر ایسی ہی کوئی مزیدار چیز کھانے کو ملے۔ فقیر کی نصیحتیں۔ تھوڑی دیر کی بات چیت کے بعد وہ فقیر ہم لوگوں کو نصیحتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا، اے دوست، دنیا کا گیان ایک جنگلی ہرن ہے، آدمی کا جسم ایک گھوڑا ہے اور جان اس کا سوار ہے۔ اگر ہرن شکار ہو گیا یعنی خدا کا گیان حاصل ہو گیا تو گھوڑے کے مٹ جانے کا غم فضول ہے۔ البتہ اگر شکار بھی ہاتھ نہ آئے اور گھوڑا بھی ہاتھ سے نکل جائے تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ تکلیف دینے والا عذاب دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس عذاب کو قبر کا عذاب کہا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا، غرور اور لالچ سے چھٹکارا حاصل کرو، کیونکہ دنیاوی خواہشیں بھونکنے والے کتے کی طرح ہیں۔ اگر تم ان کے خلاف نہ چلے تو بلا میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اگر ان کے خلاف چلے یعنی دنیاوی خواہشوں سے چھٹکارا پا لیا تو تم اپنے سے آزاد ہو جاؤ گے، اور یہ راستہ تمہیں آدمیت کی طرف لے جائے گا۔ جو بیوقوف ہے وہ آشاؤں میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور جو عقلمند ہے وہ ان میں نہیں الجھتا۔ آسمان شوبازی کا خیمہ ہے، اس پردے سے عجیب و غریب تصویریں اندر آتی جاتی رہتی ہیں۔ یہ آنا جانا خود ان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اس کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے جو ان کو کٹ پتلی کی طرح نچاتا رہتا ہے۔ دنیا سے پیار مت کرو، کیونکہ دنیا ایک بے شرم بڑھیا ہے۔ جب تک باپ زندہ رہتا ہے اس کے ساتھ ہم بستری کرتی ہے، اور جب باپ مر جاتا ہے وہ بیٹے کی سیج پر سو جاتی ہے۔ جو لوگ نیک دل ہیں وہ کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ دنیا کے بارے میں کہنے کے بعد اس فقیر نے ان مکار لوگوں کا ذکر چھیڑا جو خود کو فقیر ظاہر کرتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ لوگ عام لوگوں پر اپنا رنگ جمانے کے لیے اس تھوڑی سی عمر میں جو پلک جھپکتے ہی ختم ہو جاتی ہے اپنی ذات پر مغرور ہیں، اور آگ، مٹی، پانی اور ہوا کی اس چار دیواری میں جسے دنیا کہتے ہیں اور جس سے جتنا جلد ہو سکے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، ڈھیلے کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت کو نہیں جانتے، لیکن ظاہر کرتے ہیں کہ بڑے ہوش مند ہیں۔ انہیں اصل میں حقیقت کی خبر نہیں۔ ان کی صحبت من میں میل پیدا کرتی ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ اصل میں ملنے جلنے لائق فقیر وہ ہیں جو تمام چیزوں سے اس قدر بے پرواہ ہیں کہ وہ کسی پیڑ کے سائے کا بوجھ بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ وہ ننگے بدن والے فقیر ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو خدا کی ذات میں گم کر دیا ہے۔ یہ وہ لنگوٹ باندھنے والے فقیر ہیں جو ہر وقت بری خواہش سے لڑتے ہیں۔ اگر ملنا ہے تو ان دکھی دل فقیروں سے ملو جو سب کچھ بھول گئے ہیں، جن کا سر ہر وقت جھکا رہتا ہے اور جو بہتے ہوئے پانی کی طرح پاک صاف ہیں، جو اس جنگل کے شیر ہیں اور دل کا خون پیتے رہتے ہیں، جو ساغر ہیں مگر جوش نہیں مارتے، جو سیلاب ہیں لیکن امڑتے نہیں، جو محبت کی گلیوں کے خاکسار ہیں، دیوانگی کے جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں، جنہوں نے خودی کو پا لیا ہے، جو آوارہ ہیں مگر دل سے نزدیک ہیں، جو محبوب کے جلووں میں کھوئے ہیں، جو محبوب کی دیوار تلے سوئے ہیں، وہ حقیقت کا راز جاننے والے، پیر مریدی کرنے والے ہیں۔ یہ آوارہ لوگ ہیں جو اپنی منزل کو پہنچ چکے ہیں۔ ان کے سائے سے سورج ابھرتا ہے، اگرچہ یہ زمین پر رہتے ہیں مگر ان کی شان آسمانوں کی طرح بلند ہے۔ اگرچہ یہ تنہائی میں ہیں مگر ان کا نام دور تک مشہور ہے۔ یہ وفا اور محبت کے سودائی ہیں، حیا اور شرم کے باغ کی اچھوتی کلی ہیں۔ ان کا تکیہ سخت پتھر ہے، ان کے بغل میں محبت کا نشان ہے۔ یہ پیٹ پر پتھر باندھ لیتے ہیں لیکن شکایت نہیں کرتے، روٹی کی لالچ نہیں رکھتے۔ اگر مزیدار کھانا مل جائے تو اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ گرم روٹی سوکھی روٹی کی طرح کھاتے ہیں۔ یہ عجیب سوکھے ہوئے چہرے کے لوگ ہیں کہ ان کو بیمار کہا جاتا ہے۔ اتنے غیرت دار ہیں کہ جس پر مرتے ہیں اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ وہ اتنے خوددار ہیں کہ جب تک محبوب کے ناز و ادا کی تلوار نہ بچھا لیں وہ بیٹھتے نہیں۔ اس حقیقی محبوب کو ہر وقت کھوجتے رہتے ہیں جس سے ان کو لگاؤ ہے۔ وہ ایسے جنگجو ہیں کہ انہوں نے بہتر فرقوں سے صلح کر لیا ہے۔ وہ ایسے کیمیا بنانے والے ہیں کہ 1000 بار مٹی سے سونا بنا چکے ہیں۔ اس دنیا کے کارخانے پر قبضہ رکھنے والے فقیر ہی ہیں۔ تجھے جو حاصل کرنا ہو ان کے پاس جا،
जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाया सब मिल जाएगा। फ़कीरों की बात कर, उनका सहारा ले, और जहाँ तक हो सके उनकी सोहबत में बैठ उठ, क्योंकि हकीकत के दरिया का रास्ता एक ताला है और उन लोगों की ज़बान उसकी कुंजी है। दरिया के सीने पर जानमाज बिछा देना और डूबने के अंदेशे से छुटकारा हासिल करना इन फ़कीरों का अंदाज है। इस दरमियान शाम हो गई। वो हम लोगों से मुखातिब होकर बोला, मगरिब की नमाज का वक्त आ गया है। अगरचे दिल नहीं चाहता कि तुम लोगों को जाने दूं, लेकिन सूरज के निकलने और डूबने से कुछ देर पहले मैं बैठ नहीं सकता। ये मेरी साधना का वक्त है, इसलिए अब जाओ और मेरा सलाम अली मुत्तकी तक पहुंचा दो। ये कहकर सलाम किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे चचा लौटकर वालिद के पास आ गए और उस फ़कीर का सलाम पहुंचाया। वालिद अपने दोनों हाथ अपने सिर तक ले गए और फरमाया, एहसानुल्लाह को खुदा का एहसान समझना चाहिए। तुम लोग फिर जाना और मेरा भी सलाम कह देना। चौथे दिन फिर चचा मुझे साथ लेकर उसके दरवाजे तक पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। उसने जवाब दिया कि वो घर में नहीं है। मेरे चचा ने कहा, अगर वो नहीं है तो फिर तू कौन है जो मेरे दोस्त के घर में घुस आया है? वो हंस दिया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। उस दिन बड़ी अच्छी बातें सुनने का मौका मिला और हम लोगों को बड़ा मज़ा आया। उसने कहा, ऐ दोस्त, जिस दिन से मुझे इश्क हुआ है और मोहब्बत का नक्श मेरे दिल में बैठा है, दुनिया की कोई चीज़ मेरी नज़र में नहीं जंचती और दिल यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। मैं कुंवारा हूँ, इसलिए मुझको कोई डर नहीं। अगर सारी दुनिया मुझसे नाराज़ हो जाए तो भी मुझे कोई परेशानी न होगी। अगर आसमान टूट पड़े तो भी मेरे दिल पर कोई असर न होगा। जब भी आंखें बंद करता हूँ मुझे एक ऐसा चेहरा नज़र आता है जो 100 पर्दे में रहने वाले फूल से भी ज़्यादा नाजुक है, यानी मेरा महबूब मुझ पर मेहरबानी करता है। अब मैं अपने गरीबान में सर डालता हूँ। एक ऐसे महबूब को वहाँ जलवागर पाता हूँ जिसका जलवा बिजली से भी 1000 गुना शोक है, यानी 1 मिनट के लिए भी मेरे दिल से उनकी नहीं बनती। क़यामत की चाल चलने वाला मेरा महबूब अगर टहलने निकले तो ये दुनिया तबाह हो जाए। मेरा लंबे कद वाला महबूब अगर सर उठा दे तो क़यामत टूट पड़े। तुम भी उसके पैरों के नीचे आने वाली मिट्टी बन जाओ, क्योंकि इस तरह दूसरों के लिए ताज बन जाओगे। एक ऐसा दिल पैदा करो जिसे वो पसंद कर सके। एक ऐसी जान के मालिक बन जाओ जो उसके साथ मिल जाए। अपना हाथ अपने से बेहतर ज़ात के हाथ में दे दो। इस तरह महबूब तक पहुंचने का रास्ता नज़दीक हो जाता है। कभी बेकार न रहो, क्योंकि जब हाथ पैर सूख जाते हैं तो रास्ता दूर हो जाता है। ऐ प्यारे दोस्त, मौत तेरे सामने एक मुश्किल मंजिल है। अपने दुश्मनों से गाफिल न रह, यानी अपने आप को दुश्मनों की तरह देख, क्योंकि यही दुश्मनी दोस्ती है। बदन से छुटकारा हासिल करने के बाद बदन पर मस्ती छा जाती है। महबूब उस वक्त आगोश में होता है। काफ़ी दिनों बाद वो मस्ती जो दुनिया के लिए लगाव कहा जाता है ख़त्म हो जाती है और यकबयक महबूब से मिलने की ख्वाहिश पैदा होती है। अपनी रूह को न समझने वाले उस शख्स पर अफसोस है जो इस दुनिया से दूर हो जाता है और उस दुनिया से उसे कोई लगाव नहीं होता। ऐसे लोगों पर अफसोस कर। यही वो 2 हालात हैं जिनको बुज़ुर्गों ने जन्नत और दोज़ख कहा है। मेरे दोस्त, दिल अगर दर्द सहने वाला है तो सच्चा दिल कहे जाने के काबिल है। गम अगर दिल को मिटा देने वाला है तो वाकई सबसे अच्छा गम है, क्योंकि खुदा ऐसे गम को अपनाता है जो खुशी का नहीं गमों को अपनाने वाला है। उसे ऐसी जान पसंद है जो दर्द में मज़ा ले, न कि दर्द से छुटकारा पाने के लिए रास्ते खोजती रहे। उस ज़ात की इबादत कर जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अपनी ज़ात को उसके हवाले कर दे जो सबका काम बनाने वाला है। उसकी मदद मांग, उस पर भरोसा कर, अपने गरीबान में सर डाल उस ज़ात को खोज कर। अगर रूह इबादत में डूब जाए तो उसका जवाब नहीं। अगर दिल में जलन पैदा हो जाए तो वो सोना बनाने वाला दिल हो जाए। रास्ता मुश्किल है, मंजिल गुम, कहाँ खोजें उसे? अब यही बेहतर है कि उस पर आसरा कर लीजिए। अजीज़ दोस्त, वो अनोखे लिबास वाला महबूब जिस रंग का चाहे लिबास पहनता है, कभी फूल है कभी रंग, कहीं वो लाल है कहीं पत्थर। बहुत से इश्क के रंग से खेलते हैं। कुछ लोग लाल को अच्छा समझते हैं और कुछ लोग पत्थर को खुदा कह देते हैं। होश में रहना कि वो दुनिया उसकी जलवागाह है। यहाँ ऐसी आँख की ज़रूरत है
جو اس کے علاوہ اور کسی پر نہ کھلے۔ یہاں ایسا دل چاہیے جو ادھر ادھر نہ بھٹکے، چونکہ جتنے بھی دل ہیں وہ سب اس کے قبضے میں ہیں، اس لیے چاہے دشمن ہو یا دوست سب اسی سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ سچائی اور بھٹکاؤ دونوں ہی اس کے راستے میں ہیں، مست ہوں چاہے ہوشیار دونوں ہی اس کی کھوج میں ہیں۔ مسجد کی محراب اس کی بھووں کی دین ہے، شراب خانہ اس کی آنکھوں میں پیدا ہوتا ہے۔ دعا مانگنے والے عبادت کرتے ہیں، شراب پینے والے جام چڑھاتے ہیں۔ مسجد کی محراب تلے کمر جھکا دینی چاہیے اور شراب خانے میں جا کر بے ہوش ہو جانا چاہیے، یعنی ہر طرف کی ایک تہذیب ہے جس کا خیال کرنا چاہیے۔ پیارے ساتھی، خدا کی ذات کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ثبوت ذات خدائی کی گفتگو کرنا، چراغ لے کے ہے سورج کی جستجو کرنا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج نکلا اور دن ہو گیا۔ اگر کوئی مالک نہ ہوتا تو آسمان گر پڑتا، پہاڑ نہ کھڑے ہوتے، سورج نہ چمکتا، بجلی نہ کوندتی، پانی نہ بہتا، فصل نہ اگتی، پھول نہ پھولتے، باغ نہ سجتا، پھل نہ پھلتے، درخت نہ ہوتے۔ خدا کو بخشنے والا کہتے ہیں۔ اس کی اس خصوصیت کو دیکھ کر اس کی عبادت سے منہ نہ موڑنا، کیونکہ وہ ایسی ذات ہے کہ جب بخشش پر آتی ہے تو مٹی سے آدمی بنا دیتی ہے، اور جب نظر پھیر لیتی ہے تو آدمی کو مٹی بھی ملا دیتی ہے۔ ہمارے پیغمبر یعنی محمد صاحب، جن کی شان میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان پیدا کیے، رات رات بھر نماز پڑھتے تھے اور خدا کی عبادت میں اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ ان کے پاک پیر پھول جاتے تھے۔ ایک آدمی نے ان کی جب یہ حالت دیکھی تو کہا، اے خدا کے پیغمبر، آپ اتنی مصیبتیں کیوں جھیلتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو وہ ہیں جس نے ایک دنیا کو تکلیفوں سے چھٹکارا دلایا ہے۔ آپ ہنسے اور فرمایا کہ بندگی کی دنیا میں اور کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے دوست، غلام مالک کا سمبند بڑا نازک سمبند ہے۔ تو بھی غلام بن کر بندگی کر تاکہ تو اپنے مالک سے شرمندہ نہ ہو سکے۔ ابھی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ شہر کے صوبیدار کا چپراسی آیا اور صوبیدار کی جانب سے اس نے عرض کیا کہ نصرت خاں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ فقیر نے جواب دیا، اس کو آنے دو، اگرچہ وہ اس قابل نہیں کہ فقیروں سے مل سکے، پر ان کو بار بار اسے لوٹانا پڑا تھا۔ خدا جانے اس بار لوٹ جانے کے بعد ملاقات ہو سکے یا نہیں۔ نصرت خاں جب دروازے کے قریب پہنچا تو دوڑتا ہوا آ کر فقیر کے قدموں میں گر پڑا۔ اس کے بعد 5 اشرفیاں بھینٹ کی۔ فقیر نے کہا، بہت اچھا ہوا جو تو آیا۔ اس نے عرض کیا، مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا اور آپ کے پاک چہرے کا درشن ملا، یہ میری خوش قسمتی تھی۔